बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि शौहर को 5 जुमले बोलने वाली औरत की कब्र में कौन सा दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ। यह जो औरतें अपने शौहर को ये 5 जुमले बोलती हैं जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ, उन पर कब्र में कैसे कैसे दर्दनाक अजाब नाजिल होते हैं और वो किस तरह के अजाब की मुस्तहिक बनती हैं। तो वो जुमले कौन कौन से हैं व्यूवर्स? अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के इस रिश्ते को एक दूसरे की खुशी और सुकून का बाइस बनाया है, उन्हें एक दूसरे का लिबास बनाया है। जिस तरह इंसान लिबास में बिल्कुल महफूज रहता है, उसी तरह अच्छे, नेक और दीनदार जोड़े अज़दवाजी रिश्ते में महफूज रहते हैं। इस रिश्ते की मिसाल ऐसी है कि जिस तरह अगर हमारे जिस्म पर कोई ऐब हो या कोई चोट लग जाए तो लिबास उसे ढांप लेता है, बिल्कुल इसी तरह मियाँ बीवी को चाहिए कि वो एक दूसरे की कमी, खामियों और ऐबों पर पर्दा डाल दें। एक दूसरे का लिबास होने के नाते एक दूसरे की कमी, खामियों को छुपा लेना चाहिए। अगर शौहर के अंदर कोई खामी हो तो बीवी को चाहिए कि उसकी खामी पर पर्दा डाले, और अगर बीवी के अंदर कोई खामी है तो शौहर को चाहिए कि वो उसकी खामी पर पर्दा डाले। इस तरह अल्लाह ताला उन्हें दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब करेगा। वैसे ये रिश्ता होना तो ऐसे चाहिए था कि इस रिश्ते में चाहे कितनी ही धूप और छाँव क्यों ना आए, लेकिन ये रिश्ता फिर भी कभी मुरझा ना पाए। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी दोनों के अलग अलग हकूक रखे हैं। अगर मियाँ बीवी इस्लाम में बताए गए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारें तो एक चैन और सुकून वाली जिंदगी गुजार सकते हैं। उनकी जिंदगी खुशियों से भरपूर गुजरेगी, दुनिया की तमाम तर खुशियाँ उनके कदमों में हों। लेकिन अगर शौहर कहे कि मेरी बीवी मेरी नौकरानी बनकर रहे, मेरी बांदी बनकर रहे, मेरे हर हुक्म पर जी हजूरी कहे और मुझसे अपनी किसी किस्म की ख्वाहिश का इजहार ना करे, मुझसे अपनी कोई भी फरमाइश पूरी ना करवाए और मेरे सारे के सारे हकूक अदा करे और बदले में मुझसे किसी भी चीज का तकाजा ना करे, और मेरी बीवी मुझसे कोई अच्छा खाना खाने की फरमाइश ना करे और ना ही मुझसे अच्छा लिबास पहनने की फरमाइश करे, तो ऐसा कम ज़र्फ और बेवकूफ शौहर कभी भी अपनी बीवी की मोहब्बत नहीं पा सकता, और ऐसे शौहर की जिंदगी में हमेशा बेसुकूनी होती है और वो कभी भी खुश और मुतमईन नहीं रह सकता। और बिल्कुल इसी तरह अगर कोई बीवी चाहे कि मेरा शौहर मेरा गुलाम बन जाए, मेरा नौकर बन जाए, मेरे हर हुक्म पर मेरी जी हजूरी करे, मैं जैसे ही अपने शौहर को अपने पास बुलाऊं तो वो फौरन मेरे कदमों में आकर बैठ जाए, मेरी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे, मैं उसका कोई भी हक पूरा करूं या ना करूं, इसके बावजूद भी वो मुझसे मोहब्बत करे, मेरी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे, जैसे ही कोई छोटी सी फरमाइश अपनी ज़बान पर लेकर आऊं तो वो उसे फौरन पूरा करे, मुझे हर वक्त अच्छा खिलाए और अच्छा पिलाए और हर वक्त मेरे नाम की तस्बीह पढ़ता रहे, तो ऐसी बीवी कभी भी अपने शौहर की मोहब्बत नहीं पा सकती। वो सारी जिंदगी शौहर की मोहब्बत से महरूम रहती है, और बीवी की इस तरह की सोच से, ऐसी हरकतों से और ऐसे रवैये की वजह से उसका शौहर उससे नाराज हो जाता है और उससे बदज़न हो जाता है। और व्यूवर्स, ये बात मेरी तमाम बहनें याद रखें कि जिस बीवी पर उसका शौहर नाराज हो तो अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते भी उस बीवी पर नाराज रहते हैं तब तक जब तक उसका शौहर उससे राजी नहीं हो जाता। तो व्यूवर्स, मेरी आपसे गुजारिश है कि कभी भी अपने शौहर को ये 5 जुमले ना बोलना। अगर किसी बीवी ने अपने शौहर को ये 5 जुमले बोल दिए जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो याद रखिएगा वो कब्र में 5 अजाबों की मुस्तहिक बन जाएगी और अल्लाह ताला के गजब पर निशाना बन जाएगी। अल्लाह ताला उस पर बहुत बड़ा अजाब नाजिल करेगा। ये 5 गुनाह, ये 5 जुमले बताने से पहले मैं आप लोगों को इससे मुतालिक एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ, जिसको सुनने के बाद आप इस वाक़े से इबरत पकड़ेंगे और कभी भी वो गुनाह नहीं करेंगे जो उस औरत ने किए थे, जिसकी वजह से उसे अजाब इलाही मिला। व्यूवर्स, बनी इसराइल में एक निहायत ही खूबसूरत औरत रहती थी। अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वो औरत इंतहा की खूबसूरत थी। अल्लाह ताला ने उसे बहुत ही ज्यादा हुस्न जमाल अता कर रखा था। जिस कदर वो खूबसूरत थी, उससे कहीं ज्यादा वो खूबसीरत भी थी, और इतनी नेक सीरत थी कि हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती थी। वो सारा दिन रोजा रखती थी और सारी सारी रात क़याम करती थी। हर वक्त वो अल्लाह के हजूर सजदा करती रहती थी। उसकी इबादत और रियाजत का मकाम ये था कि वो जो भी दुआ मांगती थी वो अल्लाह की बारगाह में फौरन कबूल हो जाती थी। उसकी नेक नामी के चर्चे पूरे शहर में फैले हुए थे
اور دور دور سے لوگ اس کے پاس اپنے لیے دعا کروانے آتے تھے۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ جب یہ دعا مانگتی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا تھا۔ وہ عورت جس کی اچھے نصیب کی دعا مانگتی تو اللہ تعالیٰ اس کے نصیب بہت اچھے کر دیتا، اور جس کی اولاد کے لیے دعا مانگتی اللہ اس کی خالی جھولی بھر دیتا اور اسے اولاد نرینہ عطا کرتا۔ غرض یہ کہ وہ جس کے لیے بھی دعا مانگتی اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا تھا۔ تو ویورز، اسی کے علاقے میں ایک بہت ہی امیر شخص رہتا تھا جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مال سے بھی نواز رکھا تھا۔ اس کے پاس عیش و عشرت اور مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی، اور جس قدر وہ امیر تھا اس سے کہیں زیادہ وہ نیک دل بھی تھا۔ اس کے اندر تکبر ذرا بھی نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اپنے مال و دولت پر گھمنڈ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ امیر شخص کہیں جا رہا تھا تو اچانک اس کی نظر اسی خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ وہ امیر شخص اس لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس لڑکی کا خوبصورت چہرہ اس کی نظروں کو بھا گیا۔ اب ہر وقت وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بہت بے تاب رہنے لگا۔ اس سے سارا دن سکون نہیں ملتا تھا اور نہ ہی ساری رات اسے نیند آتی تھی۔ اس کا دل بہت ہی بے چین اور بے قرار رہتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات سوار تھی کہ کس طرح اس لڑکی کو اپنی شریک حیات بنایا جائے۔ اس آدمی کے پاس اتنی مال و دولت تھی جس کے ذریعے وہ دنیا کی کوئی بھی چیز خرید سکتا تھا سوائے اس خوبصورت لڑکی کے۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے والدین کو رشتے کے لیے اس کے گھر بھیجوں، کیا پتا اس کے والدین شادی کے لیے رضامند ہو جائیں۔ تو اس نے اپنے والدین سے کہا کہ میرا رشتہ اس لڑکی کے گھر لے جائیں۔ اس کے والدین اپنے اکلوتے بیٹے کے اصرار پر فوراً اس لڑکی کے گھر گئے اور اس لڑکی کے والدین سے اس لڑکی کا رشتہ مانگا۔ تو لڑکی کے والدین نے لڑکی کی مرضی معلوم کر کے فوراً حامی بھر لی۔ پھر ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ ان کی زندگی بڑی ہی پرسکون گزر رہی تھی۔ ہر وقت ہنستے مسکراتے رہتے تھے۔ وہ بہت ہی خوش رہتے تھے۔ ان کی زندگی بہت ہی ہنسی خوشی سے گزر رہی تھی، لیکن اچانک ان کی خوشیوں کو کسی کی بری نظر لگ گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ لڑکی ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئی جسے ہم عام زبان میں کینسر کہتے ہیں۔ تو کیونکہ اس کا شوہر بہت زیادہ امیر تھا اور اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی، اس شوہر نے اپنی بیوی کا بہت علاج کروایا، بڑے بڑے حکیموں اور طبیبوں کو بلوایا اور اپنی بیوی کا علاج کروانے لگا، لیکن یہ تمام علاج دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اس لڑکی کے شوہر کو اس کے ساتھ بہت محبت تھی۔ وہ ہر وقت بہت اداس اور پریشان رہتا تھا کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا، میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر۔ لیکن ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیماری نے دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ ایک دن موت کا فرشتہ آیا اور اس لڑکی کی روح اسی بیماری کے دوران ہی قبض کر کے چلا گیا۔ بیوی کی وفات کے بعد اس شوہر پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ بیوی کے جانے کے بعد وہ بہت غمزدہ ہو گیا کہ جیسی بھی تھی میری پسندیدہ عورت تھی۔ تو ویورز، کچھ عورتوں نے اس کی بیوی کو غسل دیا، اور غسل دیتے وقت ان عورتوں نے غور کیا کہ اس لڑکی کا خوبصورت چہرہ اب بدصورت ہو گیا ہے۔ اس کی ساری خوبصورتی زائل ہو گئی ہے۔ اس کے سفید چہرے کو سیاہی نے گھیر لیا ہے۔ اس کے اس خوبصورت چہرے نے عجیب سی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے چاند کو بادلوں نے گھیرا ہوا ہو۔ تو ویورز، اس لڑکی کی خوبصورتی اب بدصورتی میں بدل چکی تھی۔ سب لوگ یہ دیکھ کر بہت حیران رہ گئے۔ سب کے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال گھوم رہا تھا کہ یہ لڑکی تو بہت زیادہ نیک تھی، پھر اس کا چہرہ اتنا سیاہ کیوں ہو رہا ہے؟ ویورز، اس لڑکی کا سیاہ چہرہ دیکھ کر سب لوگ استغفر اللہ پڑھنے لگے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یوں سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس کے مرنے کے بعد اس کا رنگ سیاہ ہو جائے تو وہ بہت گنہگار شخص تھا اور سیدھا جہنم میں جائے گا، اور اگر اس کا چہرہ روشن ہو جائے تو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ شخص بہت نیکوکار تھا اور یہ سیدھا جنت میں جائے گا، اللہ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو بالکل اسی طرح جب ان لوگوں نے بھی اس لڑکی کی یہ حالت دیکھی تو سب اسی سوچ میں پڑ گئے کہ اس نے یقیناً کوئی گناہ کیے ہیں جن کی وجہ سے آج وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ تو لوگوں نے سوچا کہ اس نے بہت گناہ کیے ہیں، یہ تو گنہگار ہے۔ اس عورت کو تو ہم بہت نیک سمجھتے تھے، جس سے ہم دعائیں کروانے آتے تھے، یہ تو پورا دن عبادت کرتی تھی اور اللہ کے حضور سجدے کرتی رہتی تھی، ہم تو اس سے اللہ کی ولیہ سمجھ بیٹھے تھے، لیکن یہ تو بہت بڑی گنہگار تھی۔
جس کی وجہ سے آج اس کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل گئی ہے۔ خیر، اس کے شوہر نے کہا کہ جلدی کرو، اس کی تدفین میں دیر نہ کرو۔ تو جب اس لڑکی کی میت کو اس کے عزیز و اقارب نے اپنے کندھے پر اٹھایا اور قبرستان کی طرف جانے لگے تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے انہوں نے کسی لڑکی کی میت کو اپنے کندھے پر نہیں اٹھایا بلکہ بہت بھاری پتھر اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا ہو۔ مطلب اس لڑکی کی میت اتنی وزنی اور اتنی بھاری ہو چکی تھی کہ اس کے عزیز و اقارب بہت مشکل سے اس کو اٹھا کر قبرستان تک پہنچے۔ اب جب قبرستان پہنچ کر اس کی قبر کی کھدائی ہونے لگی تو قبر کھودنے والے نے جب قبر کھودی تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں دنگ کی دنگ رہ گئیں۔ اس نے دیکھا کہ قبر کے اندر ایک سانپ اور 2-4 بچھو بیٹھے ہوئے ہیں، جنہیں دیکھ کر اس نے فوراً قبر بند کر دی اور اس کے شوہر کے کہنے پر دوسری جگہ قبر کھودنے لگا۔ لیکن جیسے ہی یہ دوسری قبر کھودی تو اس کے اندر بھی ویسے ہی ایک سانپ اور 4 بچھو بیٹھے ہوئے تھے۔ قبر کا یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لوگ بہت حیران ہو گئے کہ وہی سانپ اور بچھو جو پہلی قبر میں تھے وہ اسی قبر میں بھی موجود تھے۔ تو لوگوں نے جلدی سے دوسری قبر بھی بند کر دی اور تیسری قبر کو کھودنے لگے۔ لیکن تیسری قبر کے اندر کا منظر دیکھ کر بھی لوگوں کے پاؤں سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس قبر کے اندر بھی وہی سانپ اور بچھو موجود تھے جو پہلی قبر میں اور دوسری قبر میں تھے۔ لوگوں نے میت کو وہیں چھوڑا اور بھاگ کر امام مسجد کے پاس گئے اور انہیں سارا کا سارا ماجرا سنایا کہ مولوی صاحب ایک بہت نیک اور پرہیزگار عورت تھی۔ وہ اتنی متقی عورت تھی کہ ہم اسے دعا کروانے کے لیے دور دور تک آتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا تھا۔ اب جب وہ وفات پا گئی ہے تو ہم نے اس کے لیے ایک قبر کھودی تو اس کے اندر سانپ اور بچھو بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے فوراً وہ بند کر دی اور دوسری قبر کھودی۔ دوسری قبر کے اندر بھی یہی منظر تھا، ہم نے اس کو بھی بند کر دیا اور پھر ہم نے تیسری قبر کھودی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ تیسری قبر میں بھی وہی سانپ اور بچھو موجود ہیں جو پہلی اور دوسری قبر میں تھے۔ اسی لیے ہم آپ کے پاس بھاگ کر آ گئے کہ آپ اس مسئلے کا حل بتائیں، کیونکہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں اور اس عورت کو ہم کہاں دفن کریں، کیونکہ ہم جو بھی قبر کھودتے ہیں اس کے اندر سانپ اور بچھو بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ تم ایسا کرو، اس عورت کو اسی سانپ اور بچھوؤں کے ساتھ دفن کر دو، کیونکہ یہ اصل میں کوئی سانپ بچھو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دردناک عذاب ہے جو اس عورت پر اس کے اعمالوں کی وجہ سے نازل ہوا ہے۔ جو اس نے اپنی زندگی میں برے کام یا گناہ کیے تھے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ مولوی صاحب یہ تو بہت ہی پرہیزگار عورت تھی، ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی، ساری رات اللہ کی عبادت کرتی تھی اور سارا دن روزہ رکھتی تھی۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اس نے زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ ضرور کیے ہوں گے جن کی سزا اسے آج مل رہی ہے۔ پھر سب لوگ وہاں سے اٹھے اور قبرستان جا کر اب اسی سانپ اور بچھوؤں والی تیسری قبر کے اندر اس عورت کو دفن کر دیا۔ تدفین کے وقت جیسے ہی ایک شخص اس کی قبر کے اندر اترا اسے دفنانے کے لیے، تو قبر کے اندر اس قدر تپش تھی، اس قدر گرمی تھی کہ اس شخص کے پاؤں جل کر راکھ ہو گئے۔ لوگوں نے جلدی سے اسے اوپر کی طرف کھینچا اور قبر سے باہر نکالا۔ اب وہ شخص چلنے سے قاصر ہو گیا اور معذور ہو گیا۔ خیر، کسی بھی طریقے سے اس کی تدفین کی گئی اور پھر سب کے سب لوگ اپنے گھروں میں جانے کی بجائے اس کے شوہر کے پاس گئے اور اس کے شوہر سے جا کر پوچھا کہ ہمیں بتاؤ کہ تمہاری بیوی تو بہت نیک تھی، بہت پرہیزگار عورت تھی، تو اس کے اوپر اس طرح کا دردناک عذاب کیوں نازل ہوا؟ تو اس کا شوہر کہنے لگا کہ بے شک میری بیوی شادی سے پہلے بہت ہی نیک اور پرہیزگار عورت تھی، وہ اللہ سے جو بھی دعا مانگتی تھی تو اللہ اسے فوراً قبول کر لیتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی شادی ہوئی تو ساری کایا ہی پلٹ گئی۔ میں نے اس کے ساتھ شادی بھی اسی لیے کی تھی کہ یہ میرے گھر کو روشن کر دے گی، میرے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے گی اور اس کی وجہ سے میری زندگی بھی جنت بن جائے گی۔ مجھے جیتے جی جنتی حور مل گئی تھی، میں نے تو اسی سوچ کی بنیاد پر اس سے شادی کی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس سے بڑا گناہگار تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن جیسے ہی اس سے میری شادی ہوئی تو ساری کہانی الٹ گئی۔ یہ جتنی نیک اور پرہیزگار تھی، میں نے سوچا تھا کہ اس کے آنے سے میری زندگی بھی سنور جائے گی، یہ خود بھی نیکیاں کرے گی اور مجھے بھی نیکی کرنے کی تلقین کرے گی، لیکن شادی کے بعد یہ 5 جملے ایسے بولتی تھی جو مجھے بہت ناگوار گزرتے تھے، جو سیدھا میرے دل پر جا کر لگتے تھے۔ میں اس کے ان 5 جملوں سے بہت پریشان رہتا تھا، لیکن
یہ عورت کبھی بھی ان 5 جملوں کو کہنے سے باز نہیں آتی تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن یہ عورت پھر بھی باز نہیں آتی تھی۔ یہ میرا ظرف تھا کہ میں نے اپنے دل پر بھاری پتھر رکھ کر اس کی ان باتوں کو برداشت کیا، کیونکہ یہ میری پسندیدہ عورت تھی۔ میں اس کی ساری غلطیوں کو معاف کرتا گیا۔ میں اپنی بیوی کی کوئی بھی خامی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہ سارا منظر دکھا دیا، لہٰذا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون سے 5 جملے بولتی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے اپنی عورتوں سے کہنا کہ کبھی بھی اپنے شوہر کو یہ 5 جملے مت بولو۔ اگر تم اپنے شوہر کو یہ 5 جملے بولو گی تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی اسی طرح عذاب نازل کرے گا جس طرح کا اللہ نے میری بیوی پر نازل فرمایا۔ تم بھی اسی طرح اللہ کے عذاب کی مستحق بن جاؤ گی۔ ویورز، پھر اس کا شوہر بتانے لگا کہ میری بیوی مجھے جو پہلا جملہ بولتی تھی جس کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی وہ یہ تھا کہ وہ اپنے حسن پر بہت ناز کرتی تھی، وہ اپنی جوانی پر بہت غرور کرتی تھی، وہ ہر وقت اپنی خوبصورتی پر اتراتی پھرتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ دیکھو میں کتنی زیادہ حسین ہوں، مجھے اللہ نے کتنا حسین بنایا ہے، میں کتنی خوبصورت ہوں، اور اپنی شکل تو دیکھو، جانوروں سے بھی بدتر تمہاری شکل ہے۔ اس کا یہ جملہ مجھے بہت تکلیف دیتا تھا۔ میں کہتا تھا کہ پھر کیا ہوا اگر تم خوبصورت ہو تو تم میری ہی بیوی۔ اپنی بیوی کے خوبصورت ہونے پر تو مجھے فخر ہونا چاہیے، تم کیوں اپنے حسن پر اتراتی پھرتی ہو؟ لیکن میری بیوی مجھے یہی جملہ بار بار بولتی تھی کہ اپنی شکل دیکھو، جانوروں سے بھی بدتر ہے تمہاری شکل۔ یہ جملہ مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا اور میری بیوی یہی جملہ مجھے دن میں ایک بار نہیں بلکہ کئی بار بولا کرتی تھی۔ ویورز، اس کے بعد اس کا شوہر کہنے لگا کہ میری بیوی کا دوسرا جملہ جو یہ مجھے بار بار بولتی تھی، جو مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا، وہ یہ تھا کہ جب بھی میں اسے کوئی کام کرنے کو کہتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، نہ میں تمہاری ملازمہ ہوں اور نہ ہی تمہارے باپ دادا کی ملازمہ ہوں کہ نوکروں کی طرح تمہارے سارے کام کرتی رہوں۔ گھر میں کتنی ساری نوکرانیاں کھڑی ہیں، کسی سے بھی اپنا کام کروا لو۔ اب دیکھو، وہ میری بیوی تھی اور میرا حق بنتا تھا کہ میں اپنا ہر ایک کام اپنی بیوی سے بولوں، اور میری بیوی کو چاہیے تھا کہ وہ اس کام کو فرض سمجھ کر ادا کرے، لیکن میری بیوی الٹا مجھے یہ کہتی کہ میں تمہاری نوکرانی نہیں ہوں جو تمہارے ہر حکم پر جی بولوں اور تمہارا ہر ایک کام کروں۔ تو یہ جملے مجھے بہت زیادہ ناگوار گزرتے تھے۔ اس کے بعد اس کا شوہر کہنے لگا کہ اس کا تیسرا جملہ جو مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا وہ تھا میرے والدین کو گالیاں دینا۔ یہ عورت میرے والدین کو بہت زیادہ گالیاں دیتی تھی، کہتی تھی لعنت ہو تمہارے والدین پر جنہوں نے تجھ جیسے شخص کو جنم دیا، وہ بھی میرے لیے۔ یہ جملہ مجھے بہت تکلیف دیتا تھا۔ یہ جملہ میرے دل پر تیر کی طرح لگتا تھا اور میرے دل کو چیر کے رکھ دیتا تھا۔ جب یہ کہتی تھی لعنت ہو تمہارے والدین پر تو یہ جملہ مجھے بہت تکلیف دیتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اسی جملے کی وجہ سے آج اس پر اس قدر دردناک عذاب نازل ہوا۔ اس کے بعد اس کا شوہر کہتا ہے کہ میری بیوی کا چوتھا جملہ یہ تھا کہ جب بھی میں اسے اظہار محبت کرتا یا جب بھی میں اسے کہتا کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے تو آگے سے کہتی کہ ہاں میری ہی قسمت پھوٹی تھی جو تجھ جیسے نکمے کے ساتھ شادی کر لی، میری تو زندگی ہی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے کہا کہ پانچواں جملہ جو مجھے میری بیوی کہتی تھی وہ یہ تھا کہ جب بھی میں اس سے پوچھتا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے تو وہ کہتی کہ تم سے محبت کرنے سے بہتر ہے کہ میں کسی کتے سے محبت کر لوں۔ وہ مجھے جانوروں سے بھی بدتر بولتی تھی، لیکن میں اس کی ان باتوں پر صبر کرتا رہتا تھا، اس لیے کہ کوئی بات نہیں، یہ میری بیوی ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے، بس اسی وجہ سے اس کی باتوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرتا رہا۔ لیکن مجھے کیا علم تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس قدر عذاب میں مبتلا کر دے گا، اس کے اسی جملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل کرے گا اور اسے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنائے گا۔ تو ویورز، یہ ہیں وہ 5 جملے جو شوہر کو متنفر کر دیتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عورت پر بہت بڑا عذاب نازل کرتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 جملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ان 5 گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شوہر کی فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرے آج کی یہ سبق آموز ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔
چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔